अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे साथी जनाब राव असलम मुराद साहब। पाकपतन की धरती पे एक जाने पहचाने सीनियर सहाफ़ी, एक अजीम नाम है। इनके साथ कुछ ही दिनों पहले एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फजल फरमाया और नई जिंदगी अता फरमाई। बेशक बेशक बेशक। जब इनके साथ ये सूरत हाल हुई तो तकरीबन हर पाकपतन का शहरी इनके लिए दुआ गो था। आज वापस तशरीफ लाए हैं, तो क्या वाक़या हुआ ये हम पूछना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि हमारे सामीन भी मुस्तफ़ीद हो जाए। तो हम सबसे पहले तो हज़रत ये पूछना चाहते थे कि वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं पाकपतन से सिंध की तरफ गया। पुन्नू अकल मैंने जाना था। पुन्नू अकल पे जब मैं उधर पहुंचा हूँ तो वहाँ पे मुझे किडनैप कर लिया गया। वहाँ पे एक आदमी था बाइक पे, दो साइड पे थे। लेकिन मुझे पता ही जब चला, जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे उठा लिया। वो इधर भी बाइक आ गई, इधर बाइक आ गई, दो इधर बाइक में है, दो इधर बाइक में है, बंदूक उनके पास है। और कल सुबह का टाइम था। उन्होंने कहा जी आप बैठिए। और बड़ी बात यह है कि धोखा इस बात का होता है। मुझे किसी ने कॉल की थी और वो जो कॉल की थी उस कॉल पे ही मैं गया था, जो हकीकत है। लेकिन वहाँ मुझे बुलाकर जो है किडनैप किया। ये उनका तरीका वारदात है। वो अक्सर जब वारदात करते हैं तो लोगों को काले करते हैं और बड़ी अनोखी किस्म की जो है ना सब्ज़ बाग दिखाते हैं। तो हकीकत ये थी कि मैं सब्ज़ बाग में भी शायद ना जाता। कुछ मैं अपने निजी ज़िंदगी के हवाले से भी अपसेट था, परेशान था। और मैंने जब उनकी वो गुफ्तगू सुनी तो मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी। तो मेरा भी इंसान हूँ, माइंड सेट बना, मैं उधर चला गया। लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुझे जब किडनैप किया तो इस अंदाज में किया कि मुझे खबर तक ना हुई। वो कहते हैं ना, ना दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग, कत्ल करे हो कि करे मात करे हो। बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और तकरीबन चंद फरलांग के फासले पे जाके आगे फिर एक मोटरसाइकिल वाला और ग्रुप मिल गया। उन्होंने उस बाइक से मुझे उतारा, दूसरी बाइक पे बिठाया। तो इसी तरह से थोड़ा सा सफर और करने के बाद उन्होंने कहा भी आगे रास्ता तो बंद है, आपको इधर ये किश्ती है, दरिया का इलाका है, तो कश्ती में सवार होके उस वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे आपने जाना है। जब मुझे कश्ती में बिठा लिया तो फिर मुझे वो एक अंदरूनी जंगल ले गए जहाँ पे झोंपड़ियाँ थी, जंगल था। वहाँ पे उन्होंने जाके मुझे कहा कि आप जो हैं इस वक्त हमने अगवा कर लिया आपको और आप हमारी कैद में हैं। अच्छा, वहाँ जाके बताया फिर? हाँ, और हमसे जो मेरे पास मेरे मोबाइल था, पैसे थे, मेरे पास मेरे कपड़े वगैरह जो भी था, बैग था। नहीं, इस मुकम्मल प्रोसीजर में हाँ, आपको ये महसूस भी नहीं होने दिया कि नहीं अच्छा, आखिरी टाइम तक। अच्छा, आखिरी टाइम तक वो जो है ना हमें बड़े मोहब्बत के साथ ले चले गए। और मैंने देखा कि मैं किडनैप हो चुका हूँ और आगे जो और उससे आगे जो मिले जहाँ पे वो ले गए, जहाँ पे बतलाया कि आप किडनैप हो चुके हैं, तो वहाँ पे बंदूकों वाले लोग थे। और मैं फिर देख के हैरान था कि उनके पास बंदूकें भी जो थी वो सरकारी राइफलें थी, G3 राइफल होती है जो हमारी पाक आर्मी इसको अलाउड है या अपना हमारी पुलिस को अलाउड है, ठीक है। तो वो उनके हाथों में थी। और कई वहाँ पे दो अफराद मैंने ऐसे देखे जिनके सर पे टोपियां थी और सिंध पुलिस भी लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दुनिया में रहा हूँ, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो डाकू ही थे। लेकिन वो अचानक वो भी वहाँ पे नमूदार हुए, उन्होंने कहा हम पुलिस वाले हैं, ये है वो। तो फिर बस उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि मैं अगवा हो चुका हूँ, तो फिर उसके बाद मेरा अख्तियार ही नहीं रह गया कि मैं उनसे कोई बात करता। उन्होंने फिर वहाँ एक झोंपड़ी सी थी, उसके अंदर पहले भी कुछ लोग पड़े हुए थे, तकरीबन 12-13 लोग थे। अच्छा, उनको बेड़ियां लगी हुई थी, उम्र रसीदा भी थे, जवान भी थे, अधेड़ उम्र के भी थे। कोई तबलीगी जमात का था, कोई फैक्ट्री मालिक ऑनर शो कर रहा था, कोई मजदूर था, कोई कैसे जमात भी इस तरह के मजहबी लोगों को भी रखा हुआ। हाँ, रखा हुआ था। तो वो तवान के उनको रिहा करते। तो मुझे रखने के बाद 3 दिन के बाद मेरे
میرے ہی موبائل سے، جو میرا موبائل انہوں نے لیا تھا میرے نمبر سے، میرے گھر والوں سے رابطہ کیا، بالکل تو ان کو انہوں نے 5 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی کہ 5 کروڑ روپے آپ دو تو آپ کو آپ کا بندہ مل سکتا ہے، وگرنہ اس کی ہڈی بھی نہیں ملے گی، اور اس کو ہم شوٹ کر دیں گے یا اس کو ادھر سے ہم اس کے ٹکڑے کریں گے اور دریا میں بہائیں گے۔ اس طرح سے میرے گھر والوں کو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے خاص طور پہ گھر والوں کے لیے۔ بالکل۔ جہاں پہ آپ کو رکھا تو کیا جیلنگ کا پورا سسٹم تھا یا ویسے نہیں وہ علاقہ، اس کو کچے کا علاقہ کہتے ہیں سندھ میں، وہ ایک جگہ پہ وہاں سب جا کو کے ڈال ہم دیکھو میری بات سنیں، بچہ میں نہیں ہوں، سنتے رہے ہیں کچے کا علاقہ ہے، کچے کے ڈاکو ہیں، لیکن وہ زندگی میں دیکھا ہی جب خود میں پھنسا، بالکل تو وہ کچے کا علاقہ تھا، وہ علاقہ ہی ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پونو آکل ایک آرمی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ کینٹ ایریا ہے، میں تو پونو آکل اسی حوصلے پہ وہاں پہ اللہ معاف فرمائے، اور وہ میرے پاکستان کا حصہ ہے، میں پاک پتن سے اگر پونو آکل جاتا ہوں مجھے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، لیکن مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ ہماری ریاست کے اندر بھی ایک ریاست ہے، تو اس طرح سے نا۔ اچھا وہ ان کا جو ہے نا مذہبی گیٹ اپ کیسا تھا؟ اگر وہ کوئی مطلب نہیں جہاں تشدد پہ کرتے تھے؟ نہیں میں بتاتا ہوں، جہاں پہ مذہبی کوئی گیٹ اپ شیٹ اپ نہیں تھا، جہاں پہ ہم اسٹارٹ میں مجھے لے جایا گیا، میں پہنچا وہاں پہ جہاں پہ وہ لوگ میرے ملاقاتی ہوئے، جب میں ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا، تو وہ لوگ تو نہ نماز نہ روزہ، نہ کسی کو غسل کرنے کی اجازت تھی، وضو کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور توبہ نعوذ باللہ وہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ رفع حاجت کے لیے بھی نا ایک گروپ کی شکل میں لوگوں کو لے جانے کے لیے ترجیح دیتے تھے، اور کسی کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے دل میں اگر کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اگر اس کے ہونٹ کی لرزش انہوں نے پہچان لی کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے یا اللہ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ تو میں کیسے کہہ دوں کہ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ 2 ماہ وہاں پہ گزارے، اس کے بعد آپریٹ شروع ہوا، پھر وہ ہمیں دوسری سائڈ پہ ٹرانسفر کر دیا۔ انہی دنوں میں آپریشن شروع ہوا؟ جی تو آپریشن کو وہ کیسے لے رہے تھے؟ اب مطلب اس کا کوئی جو نا خوف ان پہ مسلط تھا یا ایزی لے رہے تھے؟ نہیں وہ ایزی لے رہے تھے، وہ اکثر لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں کے وڈیرے، ہمارے ایم پی این اے، ایم پی اے، ہمارے ایس پی ڈی ایس پیوں کے نام لیتے تھے، لیکن ایک ذی شعور آدمی کو تو پتہ ہے ایس پی ڈی ایس پی تو خیر تو بنعوذ باللہ اس لیول کا آدمی تو ایسے بغیر کام میں نہیں جائے گا، اگر کسی کا کوئی آشیرواد حاصل بھی ہوگی تو باہر باہر ہو، لیکن ان لوگوں کے نام یوز کر کے جو ہم مغوی لوگ تھے ان کو ذہنی اذیت دیتے تھے، ذہنی تھریڈنگ دیتے تھے تاکہ ہم کوئی ہیل حجت نہ کر سکیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک کسی نہ کسی شے پہ، وڈیرے کی شے پہ، کسی طاقت والی شے پہ جو ہے نا وہ حساس بشاس تھے، باحوصلہ تھے، اور ان کو آپریٹنگ کا کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ ہاں جب ان کو ایسا محسوس ہوا ڈرون وغیرہ آنا شروع ہوئے تو ان کے سورسز کا رابطہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اسی روز جو ہے نا رات کے وقت ہمیں ایک اور جگہ پہ منتقل کر دیا، ہمیں کچھ 30-40 کلومیٹر انہوں نے پیدل چلایا، ہم جو 12-13 لوگ تھے ان کو پیدل چلایا، اور پیدل چلا کے جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ لے گئے، وہاں سے پھر ہمیں کشتی میں سوار کر کے دریا کی دوسری سائڈ پہ لے گئے، وہ 5-4 دن ادھر رہے، پھر جو ہے انہوں نے بھی دوبارہ ہمیں کشتی میں سوار کیا، پھر ایک اور جگہ لے گئے جہاں سے کل میں بازیاب ہو کے آیا ہوں، پھر 3 ماہ کا سامنے وہاں پہ گزارا۔ مطلب دیکھنے سے آپ کی باتوں سے یہ محسوس بڑے منظم انداز سے انہوں نے، ہاں جی بالکل، وہ ایک پورا منظم گروہ ہے، لیکن وہ اتنا طاقت والا گروہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، وہ میرے اندازے کے مطابق 200-300 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، اسلحہ بھی ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ہمارا ایک ٹینک یا مارٹر گولا ان پہ جا گرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن مذہبی حوالے سے ان کا گیٹ اپ کا میں پوچھ رہا تھا کہ شاہد لونڈ ایک بڑی کافی جو نا سوشل میڈیا پہ وائرل تھا، اب وہ جو نا ان کو ٹھکانے لگا دیا، تو اب شاہد لونڈ کا جو نعرے تھے اس کے مذہبی لبادے میں نعرے مذہبی تھے، نظریاتی تھے، جماعتی تھے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے، پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے، لیکن ہمارے پاکستان پرچم کے جو آخری حصہ ہے اس میں سفید رنگ کا نشان جو ہے وہ ہماری اقلیت کو شو کرتا ہے، تو اس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں
پاکستانی جو ہیں وہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، لیکن وہ تمام کلمہ گو مسلمان تھے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ کوئی غیر مذہب نہیں تھے، لیکن باوجود اس کے وہ ایک سخت دل اور نفرت بھرے لوگ تھے، جو بالخصوص میں پنجاب سے ہوں، میرے پنجاب کو وہ گالی سمجھتے ہیں، پنجابی قومیت پرست ہیں، وہ بلوچ کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو ہے پنجابی کو تو وہ گالی دیتے تھے، اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جانی نا تو پہلی لفظ جو ان کا تھا، پہلی بات جو تھی وہ کہتے پنجابی ہوندے ایسے نے. تو یہ ان کا ایک سوچ ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، پنجاب کے خلاف ایک نفرت. واللہ علم پنجاب نے ان کا بگاڑا کیا ہے. حالانکہ تمام بلوچ جو ہیں ہمارے پنجاب لاہور میں مزدوریاں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں، محبت ہے، بھائی ہیں. اور پنجاب وہ دھرتی ہے، 5 دریاؤں کی دھرتی ہے، جو ہمارے دیگر صوبوں کو بھی روزگار فراہم کر رہی ہے، اور ہر چیز پنجاب سے جا رہی ہے، آ رہی ہے. لیکن نہ جانے ان کے دماغ میں کیا ایک بڑا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے پورا ایک منظم ذہن بنایا ہوا ہے، ذہن سازی کی ہوئی ہے. اچھا، اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، دیکھیں مذہبی حوالے سے تو یہ ایک بات سائڈ پہ ہوگی. اب جو ہے نا وہ پولیٹیکل کچھ جماعتیں آپ فرما رہے تھے، جمعیت کا کافی ہولڈ ہے، ان کے جھنڈے وغیرہ لگے ہوتے تھے، لیکن ووٹ ان کا جمعیت کا نہیں ہے. ہاں، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ وہاں پہ یہ بڑا آپ نے کریکٹ سوال کیا ہے. لیکن حضرت دیکھیں، اس میں مجھے کوئی آر نہیں بتانے میں، جھنڈے واقعی جمعیت علماء اسلام کے لگے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا بیسکلی جو تعلق تھا نا مسلک اعتبار سے، وہ علماء دیوبند سے تھا. وہ مسلک دیوبند کو پسند کرتے ہیں، وہ مسلک بریلویت کو پسند نہیں کرتے. وہ حنفی بریلوی نہیں ہے، وہ حنفی دیوبند نہیں ہے. لیکن جہاں تک ووٹنگ کا تعلق ہے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ گوش گزار کرتا ہوں حضرت جی کہ ان کا تو شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان پہ، وہ پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنوا سکتے. وہ صرف اور صرف ڈنڈائزم ہے. لیکن وہ جو نعرہ مارتے ہیں وہ بلوچزم کا مارتے ہیں، اور بلوچزم کی سربراہی جو اس وقت کر رہا ہے ملک کے اندر، وہ ہمارے صدر پاکستان اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سردار آصف علی زرداری پاک ہے. اچھا، نہیں، اب دیکھیں جھنڈے ان کے لگے ہوئے ہیں، ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ ان کے دل میں اس جماعت سے کچھ نہ کچھ محبت ہے. نہیں، ان کو بالکل محبت نہیں ہے، جماعت سے محبت نہیں ہے. مسلکی طور پہ علماء دیوبند جو ہیں، علماء دیوبند سے پیار کرتے ہیں، ان کے عقائد سے پیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ فضل الرحمان سے انتہا کی نفرت کرتے ہیں، اور زرداری صاحب کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہماری گفتگو چلتی رہتی تھی، میں نے 5 ماہ گزارے ہیں ان کے ساتھ. تو وہ کہتے تھے، زرداری صاحب کہتے ہیں سندھ کھپے، سندھ کھپے کا نعرہ مارتا ہے. تو فضل الرحمان تو سندھ کھپے نہیں کہہ سکتا نا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تبلیغی حوالے سے بھی اگر آپ فرما رہے تھے کہ تبلیغی جو ہے نا جماعت وغیرہ والے جاتے ہیں تو ان کو نہیں کچھ زیادہ نہیں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہی، ان کے گھروں کے اندر ان کی پوری فیملیز ہیں، فیملی کے تمام افراد تو ڈاکو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. کچھ ان کے بڑے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. اب وہ بڑے والے جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہونے کے بعد اب وہ میرے خیال میں وہ نماز کے پابند بھی ہوں گے، وہ اللہ کی طرف بھی جائیں گے، وہ پتہ ہے موت قریب آ رہی ہے. تو وہ لوگوں کے جو ہے نا آنا جانا، جماعت والے آ جائیں، یا مسجد بھی ہے، اذانوں کی آواز بھی ہے، تو جماعت بھی ہوتی ہوگی، تو اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ جو لوگ ینگ جنریشن جو ہے، ان کی نوجوان لڑکے جو ہیں، جو 15-20 سال سے لے کے اور 25-30 سال تک کے جو لوگ ہیں، وہ سب ڈکیٹی پہ ہیں. ان کا جو مذہب ہے وہ پیسہ ہے. وہ نہیں دیکھتے کوئی غریب تھا، مجبور تھا، اس کے گھر کچھ تھا نہیں تھا تو اس کا گھر بھی ہے کہ نہیں ہے. ان کی شرط ہوتی ہے کہ پیسے دیں اور آپ جائیں. اچھا، یہ جو آخری سوال، تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، کہ آپ نے ابھی ہم جو ہے نا بات کی مذہبی حوالے سے، گیٹ اپ کے حوالے سے، اب جو ہے نا وہ اصل کام تو یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ یہ حکومت ادارے سارا کچھ. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو اس کا حل اب مذہبی جماعتیں کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جمعیت علماء اسلام چلو نہیں کر سکتی، یا دوسری جو ہے نا کوئی جماعت نہیں کر سکتی. یہ ریاست کا کام ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے. مذہبی جماعتیں اپنی رائے دے سکتی ہیں، ان کو ان کی ذہن سازی کریں، لیکن ذہن سازی تو کوئی جب کرے گا نا جب وہاں تک پہنچ پائے گا. وہ تو جو جاتا ہے اس کو پکڑ کڈنیپ کر لیتے ہیں، وہاں پہ پہنچ ہی نہیں پاتا کوئی. اسے کچے کا علاقہ چلے آخری راستہ صرف جماعتیں صرف جا سکتی ہیں، تبلیغی جماعتیں بس. تبلیغی جماعت بھی نہیں جاتی ایسے آسانی سے، نہیں جاتی. وہ جو مرکز والے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے بزرگوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہ چند لوگ ان کے پیچھے سے انہی کے لوگ آتے ہیں بلوچ قبائل کے، اور وہ ان کو ملا جاتے ہیں، گفتگو ہو جاتی ہے.
باقی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ اتنی آزادی نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت وہاں جا کے جو ہے گشت کرے اور ان کو سب کو کہے بھی آئیں جی ادھر جو ہے ہم مسجد میں جو ہے بات ہو رہی ہے اور آپ آئیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بڑی دردناک صورت ہے, انتہائی خطرناک بلکہ بالکل انتہائی خطرناک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز پاکستان کو سلامت رکھے اور ہماری ریاست کو قائم دائم رکھے. میں یہ چاہوں گا کہ کچھ بھی ہو, اگر ہماری ریاست ہوش کے ناخن لے لے تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. بالکل یہ میرے خیال میں 3 ہفتے کا آپریشن نہیں ہے, 3 گھنٹے کا آپریٹ ہے اور یہ کچے کا علاقہ صاف ہو جائے گا. کوئی ایسی بڑی بات نہیں, اتنے مضبوط نہیں ہے. لیکن پھر اس میں وہی سوال آ جاتا ہے کہ وہ اس آپریشن کی وجہ سے خوف زدہ نہیں تھے. وہ خوف زدہ اسی لیے نہیں تھے کہ جو وہ علاقائی سطح پہ ہے وہ سندھ ہے. سندھ پولیس جو ہے, سندھ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے. سندھ پولیس تو پوچھتی نہیں. سندھ پولیس کو تو گورنمنٹ سندھ نے جو ہے گشت کے لیے بختر بند گاڑیاں دی ہوئی ہیں, لیکن باوجود اس کے وہاں گشت نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی پولیس ادھر آئی ہے گشت کیا, نہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. بس یہ آخری سوال کہ واپسی کا طریقہ کار کیسے اپنایا گیا یا کیا؟ واپسی وہ پیسے لیتے ہیں, جب بات ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. میری 5 کروڑ کی ڈیمانڈ چلتے ڈیمانڈ انہوں نے کی. میرے بھائی کا رابطہ تھا, چھوٹے بھائی کا, تو ان کی جب طے ہوئی تو پھر انہوں نے وہیں کا ایک وڈیرا بتایا. تو لیکن اب میں کہوں گا کہ ہماری پنجاب پولیس زندہ باد. تو میرے بھائی نے ادھر پنجاب میں ملکہ ہمارا پاک وطن میں میری FIR ہو چکی تھی. تو ہمارے مقامی SHO صاحب نے میرے بھائی کے ساتھ کوآپریٹ یہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, اسلم بھائی کو لینا ہے, لیکن جس بندے کا وہ نام دے رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کی تصدیق کر سکیں جو بندہ کس کیٹیگری کا ہے. یہ نہ ہو پہلے اسلم گیا آپ تم بھی چلے جاؤ. تو میری پنجاب پولیس نے مکمل کوآپریٹ کیا میرے بھائی کے ساتھ, اور سیول کپڑوں میں جو ہے ہماری پنجاب پولیس کے افسران جو ہیں وہ میرے بھائی کے ساتھ رہے. اور پھر اس بندے کو وہاں کے وڈیرے کو ملے, اور وہاں کے جو ہمارا پنجاب کا جو وہاں کا تھانہ تھا, ایک تھانہ ہے ادھر آخری تھانہ جو ہے پنجاب کی حد کا, تو وہاں پہ اس SHO کے تھرو اس وڈیرے کو تھانے میں بلایا گیا اور بلا کے جو ہے ہماری وہ ڈیل کروائی گئی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے, ہمارے پولیس بھی اس بات کو سمجھتی کہ وہاں کے لوگ آسرا نہیں کریں گے. اگر وہاں پہ کوئی فائرنگ وغیرہ یا آپریشن شروع کر دیا گیا تو بڑا جو ہے نا نقصان بھی ہو سکتا ہے, میری جان بھی جا سکتی تھی. لیکن پنجاب پولیس زندہ باد, کعبہ کی قسم, اچھا نعرہ لگتا ہے پنجاب پولیس زندہ باد. ٹھیک ہے, میرے پنجاب کے جوانوں نے, میرے مقامی SHO افضل جتوئی صاحب نے, ہمارے DPO صاحب نے, اور میرے جو ان سے ادھر IO تھے اپنا شوکت صاحب, اور تمام میرے جتنے بھی دوست, میں جب ان کے پاس پہنچا ہوں تو میرا دل اتنا خوش ہو گیا یہ بھی آئے ہوئے ہیں, کیونکہ میں تو سب کو جانتا تھا, میرا سیاسی سا کردار ہے, میرے پولیس والے تمام آنے جانے ملنے والے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھائی اسلم واقعی تو یہاں ہے, تو ان کا دل وہ مجھے سینے سے لگا کے چوم رہے تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کو لے لیا. لیکن انہوں نے مجھے بڑے ڈرامائی انداز کے اندر اس چنگل سے آزاد کروایا. ان کے پاس گنیں تھیں, بندوقیں تھیں, وہ اسلحے سے لیس تھے, پولیس کے جوان تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس انداز میں وہاں پہ پیش کیا کہ میرا بال بھی بانکا نہیں ہوا, مجھے صحیح سلامت میرے بچوں تک, میرے والدین تک مجھے پہنچایا. جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ وہیں پہ انہوں نے, وہ ہو گئی تھی. اچھا, ہاں, ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو. وہ ان کی کر دی تھی. وہ میرے والد صاحب نے کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک آخری پیغام جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہمارے جو ہے نا وہ, دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ مہربانی کریں, جو بھی کوئی غلطی, یہ تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے. میں نے بھی نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں ادھر جا کے پھنسوں گا, تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن احتیاط کریں. کچا کا علاقہ جو ہے نا وہ راجن پور مشہور تھا. راجن پور سے شروع نہیں ہو رہا, صادق آباد سے شروع ہو رہا ہے بھائی. صادق آباد پنجاب ہے, لیکن خدا کی قسم وہیں سے شروع ہو رہا ہے, وہیں سے ہم کڈنیپ ہونے شروع ہو گئے. صادق آباد, پنواکل, کوئی اسٹیٹ اچھی نہیں ہے. تمام کی تمام کچا ہی سمجھیں اور اپنی احتیاط سے رہیں. جزاک اللہ جی, بہت باقی آپ نے ٹائم دیا. اللہ جناب کو صحت و عافیت والی لمبی جو ہے نا زندگی